नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह-ए-नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। खैर मक़दम कहते हैं मौलाना साहब आपको। हज़रात, राह-ए-नजात में हर रोज़ हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आज का मौजू बहुत अहम मौजू है। अगर समाजी एतबार से देखा जाए या फिर आखिरत में इनके नताइज पर अगर हम बात करें तो ये बहुत अहम मौजू है। यानी आज का मौजू है कीना, ग़ीबत और साजिश के असरात व नताइज। हज़रात, ये तीनों यानी कीना, ग़ीबत और साजिश जिसके इस तरह के अल्फाज हैं जिनके नतीजे में हम समाजी तौर पर भी हमारे रिश्ते तार हो जाते हैं, अपनों से हम दूर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, सिफर हो जाते हैं। और आखिरत में तो इसके अंजाम पर मौलाना साहब से हम गुफ्तगू करेंगे ही कि कितनी बड़ी ये बुराइयां हैं। इन तीनों चीज़ों पर हम बहुत ही तफसीली मौलाना साहब से गुफ्तगू करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल यही होता है कि हम पहले इन चीज़ों को जान लें कि ये चीज़ें हैं क्या। यानी कीना से हम आगाज़ करेंगे तो मौलाना साहब हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कीना किसे कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, ये चीज़ें जो उन्वानात दिए गए हैं, हकीकत यह है कि समाजी तौर पर इन चीज़ों की बड़ी अहमियत है और ये जहर है, लेकिन समाज में ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और हम में से हर आदमी ये समझता है कि हम इस जहर से पाक हैं, हमारे अंदर ये जहर नहीं है जी। हत्ता कि कुछ लोगों को आप देखेंगे कि वो ग़ीबत करेंगे और वो कहेंगे मैं ग़ीबत के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, हालांकि किस तौर पर कह रहे हैं इसके ताल्लुक में ग़ीबत है, वो ग़ीबत है। हाँ, अगर हम पानी के अंदर जहर डाल दें, मैं मरने के तौर पर नहीं पी रहा हूँ और पी लिया आपने तो मौत तो आ ही जाएगी, जाहिर है। तो हर चीज़ के अपने कुदरती असरात होते हैं, उससे बचने के लिए ज़रूरी है। कीना नाम है असल में उस हसद और कपट का जो हम किसी दूसरे के खिलाफ अपने सीने के अंदर रखते हैं, ये कीना कहलाता है। कीना एक ऐसी बीमारी है जिससे एक तो अंदर अंदर चूंकि वो हसद है और हसद जिस तरह से लकड़ी को आग खाती रहती है, सुलगता रहता है, धुआं उठता रहता है और लकड़ी की उम्र घट रही है और वो लकड़ी से कोयला बनती जा रही है और ख़त्म होती जा रही है। लेकिन हसद वाला जो है वो भी इसी तरीके से अंदर अंदर सुलगता है, जलता है, दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है जी जी, लेकिन अपना नुकसान कर रहा है। हसद एक ऐसी बीमारी है जिसकी सज़ा, ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा खुद हसद आदमी हासिद को देता रहता है। यानी किसी की हैसियत से अगर हम जलते हैं, किसी अच्छी किसी की हैसियत से जलते हैं, उसके ओहदे से जलते हैं, उसकी शक्ल सूरत, उसकी खूबसूरती से जलते हैं, उसका नुकसान तो क्या कर पाते हैं, नुकसान अपना करते हैं। अब उसके लिबास से जलते हैं, उसकी इल्मी काबिलियत से जलते हैं, उसकी किसी और खूबी से जलते हैं, उसकी दौलत से जलते हैं, उसकी मकबूलियत से जलते हैं। ये सारा जलना जो है, ये सारी जलन हमारे अंदर, ये भट्टी जो लगी हुई है, ये हमें जलाती है, उसको कुछ नहीं नुकसान करती। सही फरमा रहे हैं हम। तो इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है, कीना हो या ग़ीबत हो। ग़ीबत भी आपने उन्वान में जिक्र किया है। ग़ीबत एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हमारी मजलिसें, मैं 80% नहीं कहूँगा, 90-95% हमारी मजलिसें इससे पाक नहीं है जी जी जी। हर महफिल में जहाँ आप बैठेंगे किसी न किसी का जिक्र होगा और बहुत से नादान, मैं तो ये कहता हूँ दीनी लिहाज से तो ये खराब है ही। ये ग़ीबत करने वाला आदमी बेवकूफ़ भी होता है। सही फरमा रहे हैं जी जी। वो ये समझता है कि ये बात मुझ तक रहेगी और कुछ लोग ये भी कहते हैं ये बात फलां को पता ना, किसी से कहना नहीं। हाँ, जब आपसे अपनी बात खुद नहीं रोकी जा रही जी और ये उबाल आपसे नहीं काबू में आ रहा तो दूसरे को क्या गलत पड़ी है कि इस बात को रोकने की कोशिश करें। कहते तो ये हैं कि किसी बात की अगर आपको तशहीर करनी है तो अब वो बात दूसरे को बताते वक्त ये ज़रूर कह दें कि किसी से कहना नहीं। हाँ, वो बहुत जल्दी फैलेगी, वो बहुत जल्दी फैलेगी, इसलिए कि आप ये समझते हैं कि ये तो मेरा ख़ास है जी, लेकिन उस ख़ास का कोई ख़ास नहीं हो सकता। बिल्कुल ख़ास हो सकता और उस ख़ास का भी कोई ख़ास होगा। इस तरह से ये चीज़ फैलती जाएगी। ज़माने भर में रुसवा हूँ मगर ए वाए नादानी जी, ज़माने भर में रुसवा हूँ मगर ए वाए नादानी, समझता हूँ कि मेरा इश्क मेरे राजदां तक है। सही बात है। तो ऐसी बात इस तरह से फैलती है। ग़ीबत करना
اس لیے میں نے کہا کہ غیبت کرنا جو ہے گناہ تو ہے ہی، ایک بہت بڑی بیوقوفی کی بات بھی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں اس کو جو کہہ رہا ہوں اسے نہیں معلوم ہوگا، اور بہت بڑی سماجی برائی بھی ہے۔ ہم غیبت کرتے ہیں، ایک شخص جو ہے وہ اس کو جب ہم ملتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اور جب اس کی پیٹھ پیچھا ہوتا ہے تو ہم اس کی برائی کرتے ہیں، اور وہ برائی جب اس تک پہنچتی ہے تو ہماری نظر میں اس کی نظر میں ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہو جاتے ہیں جی جی۔ اور پھر ہمارے بعض ملنے والے ایسے ہیں جب وہ کسی سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب کو پتہ نہ چلے، اور وہ ساری بات ایسے کہ ایسے مجھے بتا کر وہ کہتے ہیں اس نے یہ بھی کہا تھا مولانا صاحب کو پتہ نہ چلے۔ میں نے کہا جب اس نے یہ کہا تھا تو آپ نے کیوں بتا دیا مجھے؟ اس نے تو کم از کم میرا اتنا لحاظ رکھا کہ میرے سامنے غلط بات نہیں کہی، آپ نے وہ لحاظ بھی اٹھا کے رکھ دیا، اس لیے اسے پہنچائیے نہیں مجھے یا کسی کو بھی۔ تو کسی کی بات کرنا یہ خود ایک گناہ ہے، اور جب آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ اس کو نہیں پہنچے گی تو یہ بڑی بیوقوفی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر بات دوسرے تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے مولانا صاحب کہ آپ نے اگر کوئی بات ہلکے انداز میں دوسرے کو بتائی ہے، غیبت کے طور پر ہی آپ نے بتائی ہے، لیکن بات بتائی ہے، اتنی سی بات بتائی ہے، لیکن وہ بات بڑھتے بڑھتے جو شخص تک پہنچے گی، جس کی غیبت کی تو بہت بڑی ہو جاتی ہے، تو دلوں میں فاصلے بہت بڑھ جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی برائی ہے، یہ سماجی برائی بھی ہے۔ اچھا، غیبت کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جو بات میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کسی کے بارے میں، اگر واقعتاً وہ اس کے اندر موجود ہے تو کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی صورت میں تو وہ غیبت ہے، وَإِلَّا فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے اور تم نے وہ بات اس کی طرف منسوب کی ہے تو تم نے بہتان باندھا ہے، جو اس سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے۔ آپ ایک آدمی جو ہے وہ کانا ہے، آپ اسے کانا کہہ رہے ہیں تو غیبت تو یعنی جھوٹ تو نہیں بول رہے، نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، ہاں اس کا کہنا غلط ہے آپ کا، اس کو جو کچھ عیب ہے اس کے اندر اس کے ساتھ ہے۔ اور غیبت میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ غیبت زبانی نہیں کی جاتی بلکہ عمل اور حرکت و سکون سے کی جاتی ہے، کہ وہ آپ کے دوست آئے تھے، اس انداز میں برائی تو ہو گئی، غیبت تو ہو گئی، وہ لنگڑا اس کو کہہ دیا، لیکن آپ نے زبان سے ایک دفعہ بھی لنگڑا کا لفظ نہیں کہا، لیکن اس کا غیبت ہو گئی، عیاں ہو گیا۔ ہاں، تو اس کے عیب کو بیان کرنا، اس کی ایک آنکھ دبا کے آپ نے کہا کہ آپ کے وہ فلاں صاحب آئے تھے اور آپ نے ایک آنکھ بند کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو کانا کہا، اب اس کا نام بھی تو ہے نا کچھ نہ کچھ۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی کے عیب اگر آپ کی نظر میں ہے، کسی کی برائی اگر آپ کی نظر میں ہے تو اس برائی کو آپ چھپائیں گے تو اللہ آپ کے عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ عیب چھپائے گا۔ دوسرے یہ کہ جب ہم کسی کو عیب دار بتا رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنے عیبوں سے باخبر ہونا دوسرے کے بارے میں بولنے سے روک دے، اس لیے کہ سینکڑوں برائی ہمارے اندر بھی ہیں، بے شک۔ جب ہم اپنی برائیوں سے واقف ہوں گے تو کسی شاعر نے کہا ہے نا، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب ہم نے دیکھا کہ دوسرا جو ہے وہ جھوٹا ہے تو میں بھی جانے کتنی مرتبہ جھوٹ بول دیتا ہوں، دوسرا دھوکے باز ہے تو میں نے بھی جانے کتنی مرتبہ دنیا کو دھوکے دیے ہوں گے، تو جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو دیکھنے کے بجائے اپنے آپ بھی دیکھ لو، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انسان تو برائی کا پتلا ہے مولانا صاحب، غیبت کئی مرتبہ ہماری عادت میں بھی شامل ہوتی ہے، ہم کرنا نہیں چاہتے لیکن چونکہ عادت میں شامل ہے، تو کیا یہ فطری عمل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، فطری عمل نہیں کہہ سکتے اس کو، بلکہ اس کو ہم کہیں گے کہ عادت ہے جو فطرت ثانیہ بن گئی ہے، برائی کرتے کرتے اتنی برائی کی کہ وہ عادت میں شامل ہو گئی، عادت بن گئی ہے۔ جیسے آدمی اللہ کی قسم، خدا کی قسم، قسم کھانا بری بات ہے، لیکن آپ کو عادت ہو گئی ہے ہر بات میں خدا کی قسم، یہ بات یوں ہے، خدا کی قسم، اس کو بدلنے کے لیے آپ کو پہلے متوجہ ہونا پڑے گا، پہلے برائی کو سمجھیے کہ یہ برائی ہے، پھر اس کے بعد کس طرح دور کریں۔ آپ نے دو چار اپنے قریبی لوگوں کو بھی بتا دیا کہ میں جب بار بار قسم کھاؤں تو آپ مجھے روک دیجئے، تو انہوں نے جو ہے اشارہ کر دیا، مجلس میں بیٹھ کے آپ قسم کھانے لگے بار بار، انہوں نے اشارہ کر دیا، اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ واقعتاً متوجہ ہیں، اپنی اس برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جب آپ واقعتاً آمادہ ہوں گے تو بھی تبھی اس کی برائی ختم ہوگی اور وہ چیز چھوٹے گی۔ جس طرح سے عادت بن جاتی ہے، عادت فطرت بن جاتی ہے، پھر وہ چھوٹتی نہیں، ایسا نہیں، ہر چیز چھوٹ سکتی ہے، آپ کو آمادہ ہونا، متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اور آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ بھی بہتر ہونے چاہیے، آپ کے گھر والے ہیں، گھر کے افراد ہیں، یا پھر آپ کے دوستوں کے جو ایک محفل ہے وہ بھی اگر آپ کے سچے دوست ہیں اور آپ کسی کی غیبت کرنے پر آمادہ ہیں، کسی کی برائی کرنے پر آمادہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو،
किसी की बुराई हो जाएगी, और बुराई को इस्लाम पसंद नहीं करता है, अल्लाह को ये अमल पसंद नहीं। तो इस तरह की अगर हम बातें कर देते हैं, टोकते रहते हैं, हमारे अंदर ईमान तो, है जी जी, और हम समझते हैं, तो हम उस बात का शुक्रगुजार होंगे कि हाँ ठीक है, आपने अच्छा किया, मुझे याद दिला दिया, और इसी तरह टोकते रहा कीजिए। सच्चा दोस्त वही होता है जो कड़वा लगे। कड़वी दवा हमेशा जो फ़ायदेमंद होती है। मौलाना साहब, कई मरतबा हम किसी की बुराई कर देते हैं, किसी की दिल आज़ारी कर देते हैं, किसी के बारे में हम बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, और हमको एहसास भी नहीं होता है कि इस बात से उसका दिल टूट सकता है, उसके दिल को ठेस लग सकती है और ये गीबत के ज़ुमरे में आ सकती है। देखिए, आदमी के अंदर अगर हसास दिल है उसके सीने में, तो उसे खुद ये पता होता है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ये दूसरे को जब पहुँचेगी तो उसे चुभेगी। जी, अपने ऊपर रख के देख लीजिए, जो बात हम दूसरे को कह रहे हैं, ऐसी बात अगर हमारे बारे में कोई कहेगा तो हमें कैसा लगेगा। जी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन वो है, अल मोमिनु मन अमिनहुन नास, मोमिन वो है जिससे लोग अमन में रहें। सुभान अल्लाह। जी, और मुस्लिम के बारे में आता है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से लोग सलामती में रहें, उसे कोई खतरा नहीं। लोग समझते फलां साहब हैं, ऐसी बात कह ही नहीं सकते। जी जी, किसी ने अगर बयान भी किया कि फलां साहब आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, क्योंकि नहीं, ऐसा कह ही नहीं सकते हो। अगर कहा भी है तो इस आदमी का हौसला खत्म हो गया, अब ये नकल नहीं कर सकेगा, तो वो यकीन ही नहीं करता, फायदा क्या। एक और पहलू की तरफ आपका ले जाना चाहता हूँ ख्याल। मौलाना साहब, हमने गीबत की, हम गुनाह में शामिल हो गए, हम समाजी बुराई में शामिल हो गए, लेकिन वो शख्स जो गीबत सुन रहा है उसको ये पता है कि ये बात हकीकतन ये नहीं है, उसका क्या फ़र्ज़ बनता है ऐसे में? देखिए, पहली बात तो यह है कि उसे मालूम हो कि चाहे ये है जी, अगर नहीं है तब तो बहुतान सुन रहा है और ज़्यादा बुरी बात है। लेकिन अगर उसे ये मालूम भी है कि हाँ ऐसी बात है जी, और जिस आदमी के बारे में ये बुराई कर रहे हैं वो ऐसा बुरा है, तब भी इसकी जिम्मेदारी है कि वो कहें कि नहीं साहब, इस मौजू पे गुफ्तगू न कीजिए, ये छोड़ दीजिए, इसलिए कि ये कान का गुनाह है। उसने जुबान का गुनाह किया, आपने सुनकर कान का गुनाह कर लिया, दोनों आदमी गुनहगार हो। यानी गीबत सुनना भी मुनासिब नहीं है, सुनना भी गलत है, हराम है, नाजायज है। जिस तरह गीबत करना गुनाह है, इस तरह उसका सुनना भी गुनाह है, टोक देना चाहिए, इसलिए रोक देना चाहिए। इसके नतीजे में वो आदमी बुरा मान जाएगा तो मान जाए, ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना ही ठीक नहीं है। आप उसकी रियायत में अगर साफ साफ ना नहीं कर सकते, डांट नहीं सकते, तो आप कम से कम एहतराम से कह दीजिए। मुझे एक बड़े मुहद्दिस का नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है, उनके सामने एक शख्स ने किसी की बुराई की जी, जब वो बात अपनी कह चुके तो उन्होंने कहा कि कभी तुम्हें ईरान से जंग करने का मौका मिला जी? नहीं। कभी सिंध से जंग हुई कि नहीं? कई मुल्कों का नाम लिए, उनसे जंग हुई कि नहीं? उन्होंने कहा सारी दुनिया आपसे पुरअमन है, महफूज है, आपका भाई आपसे महफूज नहीं रह सकता जी। यानी सारी दुनिया से तो तुमने जंग खत्म कर रखी है, अपने भाई से जंग छेड़ रखी है। उन्होंने वादा किया कि आइंदा मैं कभी किसी के बारे में गलत लफ्ज नहीं कहूँगा। तो हम जब किसी की बुराई करते हैं तो उससे जंग करते हैं। सही बात। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई है जो इमाम बुखारी ने अल-अदबुल मुफरद में भी नकल की है और भी मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया है, और ये अजीब अल्फाज हैं, शायराना से लगते हैं लेकिन शायरी नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहबिब हबीब का हौनम्मा असा अन यकून बगीज़ का यौमम्मा, बबग़िज़ बगीज़ का हौनम्मा असा अन यकून हबीब का यौमम्मा। किसी से दोस्ती करो तो हल्की हल्की, ऐसा ना हो कि किसी वक्त उससे दुश्मनी हो जाए, जी। और किसी से दुश्मनी करो तो हल्की हल्की, ऐसा ना हो किसी वक्त में दोस्त हो जाए। जब आपके खुदा न खास्ता किसी से ताल्लुकात खराब हैं तो हर जगह उसकी बुराई करते फिर रहे हैं जी, जी, जी। उसके बाद किसी वक्त हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि आपकी उनकी दोस्ती हो गई। अब जब भी मिल रहे हैं उनका, अच्छा कल तक तो इनमें बहुत कीड़े थे, आज क्या बात हो गई? क्योंकि नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि नहीं, कल तुमने मेरे सामने ये बात कही थी, परसों तुमने ये कहा था, अच्छा तुम्हारे सामने भी कहा था, यूँ कहा मेरे सामने कहा था कि बहुत चोर है, ये तो बड़ा झूठा है, ये तो बड़ा मक्कार है, इसने तो फला गलती की है। और वो सारे कच्चे चिट्टे सामने आ रहे हैं और ये शर्मिंदा हो रहा है। फिर रिश्ते तार होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आदमी बेवकूफ़ भी है जो गीबत कर रहा है, वो न सिर्फ ये कि बेदीन है, बददीन है, गुनहगार है, बल्कि बेवकूफ़ भी है। सही बात है। और मौलाना साहब, इस्लाम ने एक तो इत्तदाल पसंद किया है, दूसरा तहम्मुल को भी हमें देने की बात कही है कि तहम्मुल से काम लीजिए। अगर कोई बुराई किसी के सामने आ भी गई है तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा तहम्मुल कीजिए, हालात सही हो जाएंगे और जो बात है वो बात इंशाअल्लाह ताला बन जाएगी। अब बहुत माजरत के साथ मैं ख़वातीन की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। ख़वातीन जो हमारी होती हैं, सारी नहीं होती हैं, मैं तमाम ख़वातीन से ये माजरत के साथ ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ
4 ख़वातीन इकट्ठी होती हैं, चाहे वो शादी की महफिल हो या दूसरी कोई तकरीब हो, जब इकट्ठी होती हैं तो उनकी बातचीत का मरकज़ कहीं ना कहीं कोई एक होता है, उसको टारगेट करके उसके बारे में ये बातचीत शुरू कर देती हैं और वो बातचीत ग़ीबत के ज़ुमरे में आ जाती है। हमारे साथ तो मैं चाहता हूँ कि ख़वातीन के लिए भी कोई पैगाम आप देखिए, मैं ये कहता हूँ ख़वातीन के बारे में ये बात कही जाती है, लेकिन मैंने तो ये देखा है कि औरतें हों या मर्द जब इकट्ठे बैठते हैं और बातें चलती हैं, उनमें से आप अगर बैठ के सोचते हुए जाएंगे ये क्या बात चल रही, क्या बात चल रही, कहीं ना कहीं बात चलते चलते ग़ीबत पे आ जाती है। जी जी, वो ये एहतियात ख़वातीन को भी करने की ज़रूरत है, मर्दों को भी करने की ज़रूरत है, नेक लोगों को भी करने की ज़रूरत है। कभी कभी नेक लोगों की मजलिस में भी ग़ीबत होती है, उनको एहसास नहीं होता। जी जी जी, ग़ीबत कर रहे हैं, उनको एहसास नहीं है। इसका एहसास दिलाने के लिए उन्हीं में से किसी को चाहिए कि ये कौन से दायरे में चली गई, आप ज़रा नज़र डाल लीजिए, ये ग़ीबत शुरू हो गई। और ग़ीबत में भी जब उसमें थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं जी, तो वो ग़ीबत और बहतान दोनों का मजमुआ हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अच्छा, ये अमल कितना बुरा है, इस्लाम की नज़र में कितना बुरा है? इस्लाम की नज़र में ये सख्त बुरा है, कबाइर में है ये जी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बहुत ज़्यादा नफ़रत का इजहार किया है। और क़यामत में इस बात को ध्यान रख लीजिए कि क़यामत में जब लोगों के सामने सारे आमाल पेश किए जाएंगे, जी जी जी, तो ये जो बीच के पर्दे हैं कि मैं किसी की बात कर रहा हूँ उसे मालूम नहीं है, ये पर्दे सब हट जाएंगे और जिसकी ग़ीबत की गई है उसके और मेरे दरमियान सारी बातें सामने आ जाएंगी। 1000 ग़ीबतें की हैं तो उसके सामने 1000 ग़ीबतें आ जाएंगी। लिहाजा से बात, और उसके बाद फिर वो अल्लाह ताला से कहेगा, परवरदिगार इसने मेरी ग़ीबत की थी, मुझे इसका बदला दिलाया जाए। वहाँ बदला देने के लिए आपके पास रुपए पैसे नहीं होंगे, वहाँ नेकियां दी जाएंगी और सारी नेकी इसी तरह से ग़ीबत से, बहतान से, किसी की वो खाली हो जाएगा। मुख्तसर ये हमारे साथ बहुत कम वक्त है और उसमें हम साजिश पर बात करना चाहते हैं। ग़ीबत कब साजिश बन जाती है? देखिए, ग़ीबत जो है साजिश नहीं बनती, बल्कि ग़ीबत से पहले नफरत पैदा होती है, पहले कीना पैदा होता है। उस कीने के नतीजे में आप बुरी बात बयान करते हैं लोगों से, वो ग़ीबत होती है। फिर उसके बाद आपके दिल में जज्बात और बढ़ते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि इस आदमी ने, मिसाल के तौर पर उसने कभी ग़ीबत की थी, हमें मालूम हो गई, कई दफ़ा उसने बुराइयां जिक्र की हैं, अब हम सोचते हैं इसको नुकसान पहुंचाएं, इसके खिलाफ कुछ न कुछ हरकत करें, तो उसकी कमजोरियां ढूंढते हैं, फिर उसको किस आदमी से उसको नुकसान पहुंच सकता है उससे जाके उसके लगाई बुझाई करते हैं, फिर उसके बाद नुकसान पहुंचाते हैं। कई लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि उसका माल चुरवा देते हैं, उसकी दुकान फेल कराने के लिए किसी को जाके बैठा देते हैं, फिर जिन्हें क्या क्या हरकतें शुरू होती हैं। आदमी जब शैतान के चुंगल में अपनी लगाम दे देता है तो उसके बाद शैतान उसको वहां लेके जाएगा जहां उसको ले जाना है। सही बात है। इसलिए अपनी लगाम अपने हाथ में रखिए और रब्बुल आलमीन की मर्जी के मुताबिक एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से न निकालिए, इसलिए कि जब एक लफ्ज़ हम बोलते हैं तो दूसरे लफ्ज़ के लिए दावत देता है वो, फिर तीसरे लफ्ज़ के लिए दावत देता है। आप एक एक कदम बचने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपने अगर दयानतदारी से बचने की कोशिश की तो ग़ीबत से, बहतान से, कीने से अपने आप को पाक कर सकते हैं। और जो वाक़या हमने एक सहाबी का सुनाया था कि मेरे दिल में किसी भी शख्स के बारे में कोई कीना, नफ़रत नहीं है, जी जी, जिस पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि यही वो चीज़ है जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी आपको जन्नती कहलवाया है, और ये चीज़ आसान नहीं है। आसान नहीं का मतलब इसके लिए बड़ा बेदार रहने की ज़रूरत है। कहाँ मेरी ज़ुबान से कोई गलत लफ्ज़ निकल गया, कहाँ मुझसे कोई कीने की बात हो गई, कोई बात जो है मेरी, कम अज़ कम मैंने तो साजिश नहीं की लेकिन एक आदमी को तवज्जो हो गया, वो उसके खिलाफ साजिश करेगा। ऐसी चीज़ों से भी एहतियात करने की ज़रूरत है। नतीजा यही निकला मौलाना साहब, आपकी रहनुमाई से हम निचोड़ ये निकाल रहे हैं कि कीना हो या फिर ग़ीबत हो, ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं साजिश की तरफ हमें ले जाती हैं। कीना किसी के लिए अपने जहन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में किसी की बुराई अपने जहन में मत रखिए। इंशाअल्लाह ताला इस तरह का जहन आप रखेंगे तो बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे। और कीना के बाद ग़ीबत की बात आती है। ग़ीबत को बहुत बड़ी बुराई इस्लाम ने माना है। ग़ीबत से हमें गुरेज करना चाहिए, बाज आ जाना चाहिए। इससे समाजी जो रिश्ते होते हैं उनमें तलखी आ जाती है, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और आखिरत की बात करें तो आखिरत के लिए हम बोझ इकट्ठा कर लेते हैं, उसको जिसको हल्का करते करते हम खाली हो जाते हैं, बल्कि नफ़े में चले जाते हैं। और साजिश अपने आप में एक बहुत बड़ी बुराई है, चाहे समाजी तौर पर कहें चाहे इस्लाम की नज़र में कहें। तो ये तीनों साजिश कामयाब हो ना हो, गुनाह फिर भी हो गया। बेशक बेशक, साजिश आपने की दूसरे के खिलाफ,
وہ کامیاب نہیں ہوئی لیکن آپ گنہگار ہو گئے. اور کوئی کام نہیں ہے مشکل جب ہم پکا ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ یہ برائی اگر ہمارے اندر ہے. پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ میں یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ برائی ہے، اور اگر ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ کہتے ہیں کہ کوششیں کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اور اپنی تمام برائیوں کو اپنے سے دور کریں گے. آئیے اپنے ناظرین سے بات کرتے ہیں. مولانا صاحب، دو ہماری بہنیں ہماری فون لائن پر موجود ہیں. خدیجہ صاحبہ پہلی کالر ہے ہماری آج کی، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان کا سوال شامل کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا. بہن خدیجہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیں. جی پہلے تو گزارش ہے مولانا صاحب کی خدمت میں دعاؤں کی. اللہ تعالیٰ مقاصد خیر میں کامیابی عطا فرمائے. اور کیا جاننا چاہتی ہیں خدیجہ؟ جی میرے دو سوال ہیں. آج کا آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. لیکن میرا پہلا سوال ہے کہ ہمارے سماج میں بہت ساری چیزیں دین کے نام پر رواج کے طور پر پھیلی ہوئی ہیں. کہیں دنوں کے سلسلے میں، تو کہیں مہینوں کے بارے میں، تو کہیں تہواروں یا کسی تقریبات کے سلسلے میں. تو ان میں سے بہت ساری چیزیں کیا بدعت بھی ہو جاتی ہیں؟ تو اس کے بارے میں مولانا صاحب کچھ بتائیں. اور دوسرا ارجا کے بارے میں میرا سوال ہے کہ ارجا کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے، تو اس کے بارے میں مولانا صاحب کا بیان چاہیے. بہت شکریہ بہن. اور آپ ارجا کیا ہے؟ ارجا بولا ہے انہوں نے. ارجا کیا ہے بخاری شریف کا؟ اگر آپ ہماری فون لائن پر ہیں خدیجہ تو وضاحت کر دیجئے اور تھوڑا سا بتائیں. جی ارجا کے بارے میں. ارجا آپ کریں. ارجا نہیں، کچھ اور لفظ ہے وہ. اور آخری حدیث جو ہے اس میں ارجا نہیں ہے. کلمتان خفیفتان علی الرحمن علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آخری حدیث تو یہ ہے، اس میں ارجا کا کوئی ذکر نہیں ہے. آپ کچھ اور کہیں کے دیکھا ہے، آپ وہ صحیح لفظ بتائیے پہلے. اگر آپ ارز کہہ رہی ہیں، عین را ضاد، ارد، وہ تو آبرو کو کہتے ہیں. اس پر بات کریں گے. مولانا صاحب ایک کالر اور ہیں، خوشنما صاحبہ لکھیم پور کھیری سے، ان کا سوال شامل کرتے ہیں. فرمائیں خوشنما، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا خوشنما صاحبہ. سوال اطہر بھائی، ہمیں میرا پورا سوال سن لیجیے گا کہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے مولانا صاحب سے، جیسے کوئی نیک انسان اگر اللہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو بعض جیسے سب لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی نیک انسان تھے، ان کو کیا ہے تو سیدھے جنت میں جائیں گے. یہی جنت کی نشانیاں ہیں جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگی، میرے ان کا انتقال ہوا ہے. تو مولانا صاحب سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جنت کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ جیسے جو کوئی نیک انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت نیک انسان لگی. کیا علامات ہیں؟ خوشنما، آپ کے سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے. کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. ہمارے ساتھ نازیہ صاحبہ لکھیم پور کھیری سے اس وقت فون لائن پر ہیں. نازیہ صاحبہ، خیر مقدم آپ کا. راہ نجات میں سوال پوچھیے. السلام. وعلیکم السلام. فرمائیں بہن. اطہر بھائی، ہمیں یہ پتا کرنا تھا کہ ایک تو ہم اور ہماری بڑی بہن، دو بہنیں ہیں. مطلب مولانا صاحب نے بتایا تھا عشاء کی فرضوں کی نماز کے بعد بدعا واللیل اذا سجی سورت پڑھنے کے لیے، اور ہم نے تو مطلب پڑھنا شروع کر دیا. اوپر والے کرم سے رشتہ بھی آیا، ہم سے بڑی بہن، ان کے لیے ہم بھی بہت فکر مند ہیں. اور اطہر بھائی مطلب وہ بھی یہی وظیفہ مکمل کرتی ہیں، لیکن ان کا بھی تو کوئی رشتہ ان کے لائق نہیں آیا. بس مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں اور ان کا رشتہ اچھا اور لائق نیک رشتہ عطا فرما دیں. انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب سے ایک مرتبہ پھر اس موضوع پر ہم رہنمائی حاصل کریں گے، اور جو مولانا صاحب بتائیں اس پر عمل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بنائے رکھیے. بہن ناہید سے بات کریں گے، علی گڑھ سے ہماری فون لائن پر ہیں. ناہید صاحبہ، خیر مقدم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بتائیں. صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن ناہید فرمائیں کیا سوال ہے؟ بھائی میرے دو سوال ہیں. میں نے پہلے خواب دیکھا تھا میری بیٹی نے کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کو قبر میں لٹالا جا رہا ہے، جیسا مٹی ڈالی ہے اس کے اوپر وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی ہے. دیکھا اور ہے. دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی بڑی والی کے لیے دیکھا تھا، کسی نے اس کو تیل پلایا ہے اور تیل مجھے چپکا لگ رہا ہے جیسے کہ زیتون کا تیل ہو، اور کوئی لیڈیز ہے. اب یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ کون ہے، کیا ہے. دوسرا خواب اب تک پہنچ گیا ہے. بہت شکریہ. مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ خواب جو دوسرا ہے وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیے، کوئی چیز کسی نے پلائی ہے تو آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی چیز کچھ کھلائے پلائے تو ذرا تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ چیز مناسب ہے یا نہیں، پلانے والا جو ہے کیسا ہے.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست بن کے آدمی دشمنی کرتا ہے، غلط چیز کھلا دیتے ہیں. اس لیے بچیوں کے ماؤں کو بہت خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بھی، ہر آدمی کو چوکس رہنا چاہیے کہ کوئی آدمی ہمیں کھلا رہا ہے تو کھا لے اور ہمدرد سمجھ کے ہم نے کھا لیا اور اس نے غلط چیز کھلا دی. اس لیے یہ مناسب نہیں ہے. ایسی چیز کسی نے کھلائی ہے ان کو، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور یہ خواب بھی انہی کا ہے. جو دوسرا جو خواب ہے وہ بھی انہی کا ہے کہ ان کی بیٹی نے خواب دیکھا ہے اپنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حالات ایسے آئے تھے یا آئیں گے جس میں انتہائی مایوسی ہو جائے گی. اس کے بعد مایوسیوں کے بعد پھر خدا پاک حالات سازگار کر دے گا. اس کے لیے ان کو نماز پناہ پڑھ کر 6 رکعت اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار جو خواب میں نے دیکھا ہے اس کے برے اثرات سے ہماری حفاظت فرما. اور وہ تیل پلانے والا جو خواب ہے اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار اس کے مضر اثرات سے بھی حفاظت فرما. آمین. ریحانہ صاحبہ کا کل کا ہمارے پاس سوال ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سوال کا بھی جواب ان تک پہنچ جائے. بھائیوں کی نماز نہ پڑھنے کی عادت سے بہت زیادہ پریشان ہیں، فکر مند ہیں، اور سورہ فرقان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. دیکھیے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہدایت دینا صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، جبکہ ان سے زیادہ ان کی بات کی تاثیر کسی کے نہیں ہو سکتی، اس کے آس پاس بھی نہیں ہو سکتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی آپ کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ لوگ بات نہیں مان رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں. اور یہ بھی فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو آپ کے پیچھے پڑھنے اصرار کرنے سے نمازی نہیں بن جائیں گے وہ. آپ ان کے لیے دعا کیجئے، اور یہ دعا جو آپ پڑھ رہی ہیں سورۃ الفرقان کی، یہ بھی پڑھتی رہیے. اور خبردار، اور سب لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں، زیادہ پیچھے پڑنے کے نتیجے میں خدا نخواستہ دوسرا اگر تنگ ہو کے یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھتا، تو یہ بہت سنگین بات ہو جائے گی اور اس کے گنہگار آپ ہوں گے. اس لیے پیچھے پڑھنا چھوڑ دیجئے. سمجھانا دوسری چیز ہے، پیچھے پڑھنا دوسری چیز ہے. کسی کے پیچھے نہ پڑھیے، نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، حج تمہارے پر فرض ہو گیا ہے، جاؤ حج کو جاؤ، حج کو جاؤ. یہ بیوقوفی کی بات ہے. نرمی سے سمجھائیے، اللہ کے حوالے کیجئے. محبت کے ساتھ آمادہ کرنا چاہیے. بالکل. ندیم صاحب بجنور سے ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں ندیم صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. فرمائیں ندیم صاحب. سوال دریافت کرنا ہے. جی فرمائیں. ہمارے یہاں گنے کا کاروبار ہوتا ہے ہماری بستی کے اندر، قرب و جوار میں. تو یہاں کچھ بڑے کسان جو ہیں، جو معتبر قسم کے بھی ہیں، اور وہ گنا سستے داموں پر کسانوں کا خرید لیتے ہیں. جو پسماندہ کسان ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت میں اس کو نقد کم قیمت میں بیچ دیتے ہیں، اور پھر مل سے ان کو جو ہے اچھے دام مل جاتے ہیں، اس کے جو ہے جو جائز دام ہوتے ہیں. تو کیا یہ ایسا کرنا جو ہے ہمارے لیے، اس میں نقصان کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے بالکل، جو ہے اس کے اندر جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. تو ایسا کرنا کہ یہ درست ہے؟ کیونکہ لوگ دیکھ کر ایک دوسرے کو اور اس طرح سے اس سلسلے میں جو ہے الجھ پچھ لے جا رہے ہیں. مولانا صاحب سوال پہنچ گیا ہے. بہت شکریہ، آپ کا سوال ندیم صاحب پہنچ گیا ہے مولانا صاحب تک. تاج محمد صاحب کا سوال ہم اور نوٹ کر لیتے ہیں. اودھم سنگھ نگر سے اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں. فرمائیں تاج محمد صاحب، آپ کا سوال کیا ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاج محمد صاحب. جناب میرا بچہ ہے لگ بھگ 22 سال کا، وہ 8-9 سال سے بیمار ہے. تھائرائڈ کی بیماری ہو گئی تھی پہلے اسے، ٹونسل سے تھائرائڈ بتایا. ایک بار آپریشن ہلدوانی میں ہوا، پھر دہلی میں بھی دکھایا ایمس میں، وہاں پہ بھی اس کا آپریشن ہوا. طبیعت ابھی صحیح نہیں رہتی. کتنے سال سے بیمار بتایا آپ نے؟ 8-9 سال سے بیمار ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے 8-9 سال سے بیمار ہے اور آپ ان کے والد ہیں، علاج معالجے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی. تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ کوئی اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ تو نہیں ہے، کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا ہے، کوئی اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی بے ادبی کی شکل میں. ایک تو خلاف ورزی یہ ہے کہ آپ نے کوئی حکم تھا اس کو پورا نہیں کیا، لیکن اللہ کے حکم کے لیے جب ہم توہین آمیز کوئی لفظ کہہ دیتے ہیں اس کی پکڑ زیادہ سخت ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو مسلسل نماز توبہ پڑھنی چاہیے. بچہ بھی اگر وہ نماز پڑھ سکتا ہو تو وہ پڑھے، اور اگر وہ نماز پڑھنے میں اس کو دشواری ہے، لیٹ کے بیٹھ کے جیسے بھی ہو وہ پڑھے. اور آپ کم از کم 20 رکعت نماز توبہ سکون سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے کہ پروردگار میری کسی غلطی کی وجہ سے، یا میری بیوی کی کسی غلطی کی وجہ سے، ہمارے خاندان کے کسی ذمہ دار کی غلطی کی وجہ سے اگر یہ پکڑ میں ہے تو ہم تو اس سے معافی چاہتے ہیں.
سکون سے نماز پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے سجدے میں معافی مانگیے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرانی الجھن جو آپ کی پھنسی ہوئی ہے یہ اس سے آپ نکل آئیں گے. اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. مولانا صاحب کل کا ایک سوال اور ہے ہمارے پاس تبسم صاحبہ کا. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب آج ہم دیں گے. جلگاؤں سے انہوں نے ہمیں فون کیا تھا اور ان کا کہنا ہے کہ 10 سال سے وہ پڑھائی کر رہی ہیں. کوئی عمل آپ نے شاید رہنمائی فرمائی ہوگی, وہ عمل وہ کر رہی ہیں اور جاب کی ان کو ضرورت ہے, یعنی ملازمت کی ضرورت ہے. دیکھیے جو عمل ہم کر رہے ہیں جی اور اس سے ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم اب تک 10 دفعہ پڑھ رہے تھے, اب 20 دفعہ کر دیں, اب 100 دفعہ کر دیں, اب 1000 مرتبہ کر دیں. بعض ہمارے پاس ایسے بھائی بہن آئے ہیں کہ انہوں نے سورہ بقرہ جو ہے وہ 40 دن تک مسلسل پڑھی. بہت زیادہ پڑھنا مسئلے کا حل نہیں ہے. نشانے پہ تیر لگ جائے, نشانے پہ گولی لگ جائے تو ایک گولی سے شکار ہو جاتا ہے اور سارا گھر گوشت کھاتا ہے. اور سلیقے سے گولی نہ چلائی جائے تو 50 گولی برباد کر کے آدمی گھر آ کے بیٹھ جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ملتا. ہر چیز کا بہت زیادہ پڑھنا مفید نہیں ہے. صحیح. بیماری سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کریں. کسی کا ہم نے دل دکھایا, اس کا مال چھین لیا, وہ غریب آدمی ہے, اب ہم صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں, صلاۃ التسبیح کام نہیں کرے گی. یہاں تم نے ظلم کیا, اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. جس رب العالمین سے تم درخواست کر رہے ہو اسی نے پکڑ رکھا ہے. روزی اسی نے بند کی ہے جو روزی دیتا ہے. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے. اگر کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے تو جو دعا آپ پڑھ رہے ہیں اس کو بڑھائیے نہیں, نماز توبہ پڑھیے. کوئی اور بات ہے تو اسے ٹٹولنے کی کوشش کیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. آمین. افسانہ صاحبہ سورت سے ہیں, فرمائیں افسانہ کیا سوال ہے؟ ہیلو السلام علیکم اظہر بھائی. وعلیکم السلام بہن افسانہ, فرمائیں. حضرت کو بھی سلام. آپ کا سلام پہنچ گیا. بجائے اس کے کہ اطہر بھائی السلام, حضرت کو بھی سلام, اس کے بجائے ایک سلام آپ اگر کر لیں تو سب کے لیے کافی ہو جائے. بتائیں بہن کیا سوال ہے, کیا جاننا چاہتی ہے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا حضرت سے کہ میں نے روزے مانی تھی مولا علی مشکل خسا کے, تو مجھے یاد نہیں میں نے 4 مانی تھی کہ 6. یہ سوال آپ تک پہنچ رہا ہے. وہ رکھنے کے مجھے روزے, مگر وہ 1.5 دن کا روزہ رہتا, جیسا روزہ کھولنے کے بعد کچھ کھاتے نہیں اور صبح میں ہی کھاتے سحری کے بعد. ٹھیک ہے افسانہ, آپ کا سوال مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے, ہم بالکل اس پر رہنمائی لیتے ہیں. لیکن بہن زینب بھی ہماری فون لائن پر ہیں, ان کا سوال بھی ہم جمع کر لیتے ہیں. زینب صاحبہ خیر مقدم آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام زینب صاحبہ, فرمائیں کیا سوال ہے؟ میں پوچھنا چاہتی تھی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے کسی سے, اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو حدیث کے بارے میں اس طریقے سے کہہ دیتے ہیں کہ ان سے ہمیں ملنا نہیں ہے اب سے, تو ایسے کو چھوڑنا کیسا ہوتا؟ ٹھیک بات. ایک اور بہت اہم سماجی جو برائی ہے اس کی طرف بہن نے اشارہ کیا ہے مولانا صاحب کو. ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی قیمت پر ان سے رشتہ رکھنا ہی نہیں ہے, یعنی تمام دروازے انہوں نے بند کر دیے. دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرا اپنی طرف سے کچھ بھی کرے, آپ کم از کم جب کبھی آمنا سامنا ہو تو سلام سے گریز نہ کیجیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اس نے تو کہہ دیا, ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس آدمی سے واسطہ نہیں رکھنا ہے, جب بھی آئے گا گندگی پھیلائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب بھی آئیں گے کچھ نہ کچھ تکلیف دیں گے, کچھ نہ کچھ نقصان پہنچائیں گے. اس لیے وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا ایک قرآن مجید کی ایک آیت میں کہا گیا ہے, مناسب انداز میں انہیں چھوڑ دو. مناسب انداز میں چھوڑ دینے کا مطلب یہ کہ ان سے دشمنی نہ کرو, ان کی برائی نہ کرتے پھرو, انہیں نقصان نہ پہنچاؤ, لیکن واسطہ کم رکھ دو. دور کی دعا سلام جسے ہم اپنے بول چال میں کہتے ہیں. اس لیے ایسے آدمی سے کبھی آمنا سامنا ہو جائے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, بس ملنے جلنے کی زیادہ کوشش نہ کی جائے تو یہ جو ہے قطع تعلق بھی نہیں ہوا اور دوستی بھی نہیں ہوئی. لیکن ایسے آدمی کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا اس نے جملہ کہا ہے کہ مجھے اس سے رکھنی ہی نہیں. زندگی بہت طویل بھی ہے, زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کا واسطہ بھی دوسرے سے پڑے گا. کوئی کتنا ہی کمزور سہی, کتنا ہی برا سہی, زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کا واسطہ اس سے پڑ سکتا ہے. تو راستے کھلے رکھنا چاہیے. کام پڑ جاتا ہے, کبھی دانتن کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے. لیکن کبھی آمنا سامنا ہو جائے, دعا سلام رکھیے. وہ نہیں رکھ رہا ہے اس وقت, اصل میں یہ پوچھ رہے ہیں نا, اس لیے ہم ان سے بات کر رہے ہیں. وہ آدمی کون ہے, اللہ کا بندہ, اللہ اسے بھی ہدایت دے. لیکن یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ آدمی اتنا قطع تعلق کر لے, کوئی واسطہ کبھی رکھنا ہی نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے.
3 دن تک کی اجازت نہیں ہے، تم تو ساری عمر کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح بات، دشمنی بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ پھر کبھی دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہو۔ افسانہ صاحبہ کا جو روزے کے تعلق سے سوال آپ کے پاس ہے مولانا صاحب، رہنمائی۔ دیکھیے جتنے روزے آپ کو یاد ہیں، آپ نے کچھ رکھ لیے تھے، کچھ رہ گئے تھے، جتنے آپ کو یاد ہیں مثال کے طور پر 8 یا 7 یوں یاد ہیں تو 8 رکھ لیجئے۔ جی۔ دوسرے یہ کہ جو آپ نے پابندی بتائی ہے کہ وہ افطار کیا جاتا ہے، اس کے بعد سحری تک کچھ نہیں کھایا جاتا، 1.5 روزے ایسی پابندی شریعت میں ہماری نظر سے کہیں نہیں گزری۔ کہیں کسی خاص وظیفے کے طور پر کوئی روزہ رکھا جاتا ہو، کوئی خاص پرہیز ہو، کسی وظیفے کا حصہ ہو، کسی بزرگ نے کوئی وظیفہ ایسا تجویز کیا ہو تو وہ اس کی بات ہے۔ عذر شرع افطار ہونے کے بعد پھر آزادی ہے، چاہے کھائیں نہ کھائیں، وہ آپ کی مرضی۔ یعنی شرعی طور پر اگر یہ روزہ رکھ رہی ہیں تو روزہ وہی ہوتا ہے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں، اسی رمضان میں رکھتے ہیں یا نفل روزے میں رکھتے ہیں، لیکن طریقہ وہی ہے کہ افطار کرنے کے بعد پھر کھانے کی آزادی ہے۔ کسی خاص وظیفے کے طور پر کسی بزرگ نے کچھ بات احتیاط بتائی ہے تو وہ اس کی الگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ندیم صاحب کا جو بجنور سے سوال تھا گنے کے کاروبار کے تعلق سے، انہوں نے جو کہا، دیکھیے اس میں ایک تو ہوتا ہے شریعت کی زبان میں اسے کہتے ہیں احتکار، یعنی سامان خرید کر رکھ لینا اس انتظار میں کہ جب مہنگا بکے گا، فصل جب گزر جائے گی اس وقت بیچیں گے، وہ تو جائز نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المحتکر ملعون، احتکار کرنے والا، مہنگائی کے انتظار میں روک کے مال کو رکھنے والا ملعون ہے، اس پہ خدا کی پھٹکار ہے، تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک آدمی بڑی مقدار میں مل سے معاملہ کر لے گا، لیکن لوگوں سے وہ خرید رہا ہے اور لوگ اسے خوشی سے بیچ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ ان کو نقد رقم مل جاتی ہے اور وہ تھوڑے سے گنے لے کے کیا میل سے جائے گا، اس لیے وہ تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں، ایک آدمی کو بیچ دیتے ہیں، یہ سارے اکٹھے کر کے یہ لے جاتا ہے، اس میں یہ نقد بھی دے رہا ہے، اپنے رقم بھی پھنسا رہا ہے، تو یہ کاروبار ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ندیم صاحب کی فکر مندی کی 2 وجہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں نقصان ہے ہی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی کمزوری، ان کی ضرورت کا ناجائز فائدہ تو نہیں ہے کہیں نہ کہیں۔ نہیں، دیکھیے اگر یہ کمزوری سے فائدہ اس طرح اٹھا رہے ہیں کہ ان سے بہت سستا لیتے ہیں، جو مارکیٹ ریٹ ہے اس سے زیادہ دبا کے اگر یہ لے رہے ہیں تو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن دینے والا خوشی سے دے رہا ہے اور اس کو یہ فائدہ ہے کہ آج ہی بیچ کے نقد پیسہ آ رہا ہے، یہ ادھار میں جب کبھی بیچے گا اور میل میں لے جائے گا اس وقت اس کو ملے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بظاہر جو شکل ہمارے سامنے آئی ہے اتنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی اور پیچیدہ بات اور ہے جو سامنے نہیں آئی ہے اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ صحیح بات ہے۔ آئیے ترنم صاحبہ سے بات کرتے ہیں، کانپور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ بہن ترنم، آپ کا خیر مقدم ہے، سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں ترنم کیا سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں، میرا بھائی ہے، وہ اپنے سانڈوں سے، سسرال والوں سے کسی سے بھی رکھنا نہیں چاہتا، بالکل، یہاں تک کسی بھی رشتے دار سے رکھنا نہیں چاہتا، اور اپنی بیوی کو پیار تو بہت کرتا لیکن پریشان بھی بہت کرتا۔ اور ایک سوال اور ہے، میرے پاپا ہیں، وہ مطلب دوسری عورتوں سے زیادہ سمبند رکھتے ہیں، مطلب یہ نہیں اپنی بیوی بچوں کو سمجھنا یا اپنے کاروبار پر دھیان دینا، مطلب اس طرح سے کچھ نہیں ہے، اور انہیں شوگر، ہارٹ اٹیک وغیرہ سب کچھ ہے انہیں۔ پاپا کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، دوسرا سوال اپنے والد کے تعلق سے؟ جی ٹھیک ہے بہن، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں۔ بہن سیتاپور سے اپنی بہن سے بات کریں گے، سبینہ صاحبہ سے۔ سبینہ صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ سبینہ صاحبہ اگر ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں سبینہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ قاری صاحب سے ہمیں رشتے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہمارے بھائی کے رشتے 10 سال سے شادی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ان کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بہن۔ مولانا صاحب، جو ترنم صاحبہ کا سوال ہے، بھائی اپنی بیوی کو تو محبت کرتے ہیں لیکن پریشان بھی کرتے ہیں، اور اپنی سسرال والوں سے، خاص طور پر ہم زلفوں کا انہوں نے ذکر کیا، ان سے بھی تعلقات ان کو استوار نہیں۔ سسرال والوں سے یا کسی سے بھی تعلقات توڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر ایک سے تعلقات رکھیے، کم رکھیے، زیادہ رکھیے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن تعلقات توڑنا، بے تعلق رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ہمدردی محبت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن پریشان کرنا کسی بھی انسان کو ٹھیک نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے، خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں بہتر ہوں اپنی بیوی بچوں کے لیے، لہذا وہ طریقہ اپنانا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ ان کو سمجھائیں۔
رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، چاہے وہ سسرال کی طرف سے ہوں چاہے آپ کی کوئی طرف بھی سے رشتہ ہے وہ رشتہ ہے، رشتے کا مطلب ڈور وہ جس میں سماجی طور پر ہم بندھے ہوئے ہیں، اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا بہت اہم سوال ہے، ان کے والد کے تعلقات دوسری عورتوں سے ہے، بہت یہ افسوس کی بات ہے مولانا صاحب، اور زیادہ افسوس کی بات جب ہوتی ہے جب بچے بھی یہ بات محسوس کر لیں، بچے ہوشیار ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں۔ بیٹے اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، دوسرے خبیث کے سامنے چھوٹا سا جیم کا آیت ہے، وہاں تک اس میں 2 دفعہ خبیث آیا ہے، دوسرے خبیث تک یہ آیت پڑھیے، صبح شام 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس گندگی سے بچائے۔ اور مولانا صاحب اگر یہ سماجی طور پر کیا کچھ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ان کو راہ راست پر لائیں، یہ اولاد کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے اولاد جو ہے اس معاملے میں بڑی نزاکتیں ہیں، یہ اپنی ماں کو اگر اس کے لیے استعمال کریں گے تو ماں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ خود اپنے حکمت سے سوچیں کہ رشتہ داروں میں کون آدمی ایسا ہے جو سلیقے سے ان کو اس راستے پہ لا سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کسی سے کہا کہ ہمارے ابا میں یہ بیماری ہے تو وہ اور زیادہ برائی پھیلے گی، صحیح، تو بہت حساب سے سوچ کے اگر کچھ کر سکتی ہیں تو کریں، یہاں پر ہم بیٹھ کے اس طرح سے کوئی طریقہ نہیں بتا سکتے۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے، ہم یہاں سے بھی دعا کرتے ہیں۔ شاہد صاحب کا سوال شامل کرتے ہیں، کولکتہ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ شاہد صاحب آپ کا خیر مقدم۔ ہلو جی شاہد صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں شاہد صاحب۔ میں بول رہا تھا کہ میں ایک خواب دیکھا رات میں ایک جو خواب میں سویا تھا صبح کی نماز سے پہلے، تو میں نے دیکھا کہ سویا ہوا ہوں اور کوئی آیا ہم کو بولا تمہارا بزنس بہت آگے بڑھ گیا، چلو تم بہت آگے ہے گیا، اس کے بعد پھر ہماری نیند کھل گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال جو آیا خواب میں، انہوں نے کہا کہ آپ کا جو کاروبار ہے وہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس طرح کے جملے انہوں نے کہے ہیں۔ بہرحال تبسم صاحبہ کا سوال اور شامل کر لیتے ہیں، سہسوان سے ہماری فون لائن پر ہیں، فرمائیں بہن تبسم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے، مولانا صاحب بتاتے ہیں نا کہ اپنی آمدنی میں سے تھوڑا بہت اٹھا کے ایک ڈبے میں رکھ دیں، تو میں روز اپنے جو میرے شوہر شاپ پیسے لے کر آتے ہیں کما کے، اس کا تھوڑا سا حصہ 1% الگ ڈبے میں رکھ دیتی ہوں، تو وہ جو 1800 روپے کا صدقہ بتاتے ہیں تو اس میں سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ مولانا صاحب، یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ جی دے سکتی ہیں، اگر یہ نیت کریں تب، اس کی اگر نیت کر کے ڈال رہی ہیں تب نہیں، وہ تو اللہ نام پہ انہوں نے ڈالنے کی نیت کی ہے، کسی بھی کار خیر میں وہ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس میں چونکہ وہ صدقہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جب یہ نکال کے کسی کو دیں گی اس وقت صدقے کی نیت کر لیں، ابھی تو یہ ان کا پیسہ ہے اللہ کے نام پہ نکالا ہے، علیحدہ کر رہی ہیں، اس کے بعد نیت کر سکتی ہیں اور اس نیت کے تحت اس کو نکال کر کے دے سکتی ہیں، یعنی 1800 روپے کا جو آپ نے صدقہ بتایا ہے اس ڈبے سے یہ دے سکتی دیا جا سکتا ہے۔ شاہد صاحب کا جو خواب ہے مولانا صاحب، وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ جو خواب میں دیکھتے ہیں کوئی صاحب آتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ دیکھیے یہ بات واضح نہیں ہے، آپ کا سوال جو ہے واضح بڑھ گیا، کاروبار آگے بڑھ گیا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حسد کرنے والے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی حاسد ہے تو وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے آپ اپنی خوشحالی کو جتنا کچھ چھپا سکتے ہوں چھپانے کی کوشش کیا کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استعینوا علی انجاح حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ آدمی کو اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہر صاحب نعمت سے لوگ حسد کیا کرتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی کہنے آیا ہو کہ لوگ تمہیں حسد کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے جہاں تک ہو سکے بہت زیادہ نہیں چھپا سکتے، کاروبار بہتری آئے گی تو سب کو نظر آئے گی، لیکن جتنا چھپا سکیں اپنی خوشحالی کو چھپائیے۔ مولانا صاحب سبینہ صاحبہ کا سوال ہے کہ رشتوں میں دشواری ہے، رشتوں میں یعنی رشتے آنے میں بچوں کے، دیکھیے دشواری جو ہوتی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، جس کو یعنی ہم اگر اس کی فہرست بنائیں تو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے نماز توبہ پڑھ کے معافی بھی مانگیے، اور ان کے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا کہ ان کو رشتے نہیں آتے ہیں، اور ایک بچی نے کہا کہ وہ نازیہ کا سوال بھی یہی ہے لکھیم پور کی، ایک کا رشتہ آیا ہے دوسرے کا نہیں آیا ہے، کبھی کبھی کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں، کبھی کوئی گناہ کی پکڑ بھی ہوتی ہے، کوئی بڑا بول بھی کبھی سبب بن جاتا ہے، ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے رشتے تو فوراً آ جائیں گے، ہم تو یوں کر لیں گے، ہم تو دولت والے ہیں، ہم جب چاہیں گے شادی کر لیں گے، ایسے کچھ الفاظ جب ہماری زبان سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پکڑ ہو جاتی ہے اور پھر رکاوٹیں ہو جاتی ہیں، اس لیے نماز توبہ پڑھنا اور سورہ بقرہ کا اہتمام بھی کیجیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ اثرات ہوں جن کی وجہ سے
رشتے میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں۔ ایک سوال ہمارے پاس اور ہے، خوشنما صاحبہ کا ہے، ان کا ایک تو انہوں نے آج کے موضوع کی ستائش کی ہے، تعریف کی ہے، اور سماجی موضوع ہے، اس کو لوگوں نے غور سے سنا اور اس کو عمل کرنے کا بھی عہد ضرور کیا ہوگا۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ نیک انسان کی کیسے پہچان ہو جب وہ انتقال کرتا ہے، تو کیا کچھ علامات، کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں؟ دیکھیے بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں، وہ کسی نے کہا ہے چو موت آیت تبستم نشان مرد مومن، علامہ اقبال کا شعر ہے، نشان مرد مومن باتو گویم چو موت آیت تبسم بر لب اوست۔ نیک آدمی کی پہچان تو میں بتاتا ہوں کہ اسے جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، یہ پہچان ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس کی دنیا سے زندگی ختم ہوئی ہے، یہ پہچان ہے۔ کوئی آدمی سجدے میں نماز میں تھا اور اسی میں زندگی چلی گئی، وہ اس بات کی اچھی علامت ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی گیا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ مرنے والوں کے اچھائیوں کا ذکر کیا کرو۔ تو کوئی اگر اچھائی اسے معلوم ہے، بڑھا کے تو کہیے نہیں، وہ اتنا اچھا تھا تو آپ اتنا اچھا بتائیں، یہ تو غلط ہے، لیکن اس کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کا ذکر کرنا چاہیے اور برائیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جو انتقال کے بعد بہت سارے یہ بھی برائی بھی کرنے لگتے ہیں، تو اس طرح کی کلمات نہیں کہنا چاہیے۔ تذکروا محاسن موتاکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مردوں کی اچھائیوں کا ذکر کیا کرو، برائی نہ ذکر کیجئے، برائیوں سے خالی کوئی بھی نہیں ہوتا، آپ اچھائیاں بیان کیجئے اور بہت زیادہ بڑھا کے نہ بیان کیجئے، جو ہیں سچائیاں وہ کہیے۔ ٹھیک ہے، بہن خدیجہ کا سوال تھا مدھیہ پردیش سے، ایک تو انہوں نے دعا کی درخواست کی تھی اور رضا والی بات ہو ہی گئی تھی، دعا کی درخواست انہوں نے کی تھی، اور یہ ہمارا آخری سوال ہوگا آج کا۔ جی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی حاجتیں آپ کی پوری ہوں۔ رضا کا جہاں تک تعلق ہے تو نہیں، عرض ہے وہ، عرض جو ہے عزت آبرو کو کہتے ہیں، کوئی آبرو کسی کے نہ لی جائے، شاید ایسی کوئی حدیث ہوگی، لیکن وہ بخاری شریف کی آخری حدیث نہیں ہے، ان کو کچھ مغالطہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور انہوں نے دیکھا ہو یا بخاری شریف کے کچھ اور حصے میں دیکھا ہو، لیکن بخاری شریف کی آخری ہو یا بیچ کی ہو یا کہیں کی بھی ہو، اصل چیز جو ہے انہوں نے جو عرض پوچھی ہے، تو عرض جو ہے عزت آبرو کو کہتے ہیں، کسی کی عزت آبرو نہ لی جائے اور اس کی برائیاں نہ کی جائیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ دو کالر حالانکہ اور تھے، سلطانہ صاحبہ اور شمع صاحبہ تھے، لیکن ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اتوار کے روز فون کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کے سوال آ چکے، تنگ یہ وقت اب اجازت نہیں دیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آج کے ہمارے اہم موضوع پر رہنمائی فرمانے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھا راہ نجات میں آج کا شمارہ، جس میں آج ہم نے بہت اہم موضوع پر آپ کے ساتھ بات چیت کی، مولانا صاحب کی رہنمائی آپ تک پہنچائی، اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ سے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ میں یعنی اطہر سعید بھی آپ سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں، لیکن اجازت دیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔